नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 26वां पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। हरूफ़ मुक़त्तियात। इस किताब का नज़ूल अल्लाह ज़बरदस्त और दाना की तरफ से है। हमने ज़मीन और आसमानों को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं बरहक़ और एक ख़ास मुद्दत के तयन के साथ पैदा किया है, मगर ये काफिर लोग उस हकीकत से मुँह बोड़े हुए हैं जिससे इनको ख़बरदार किया गया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने आंखें खोलकर देखा कि वो हस्तियाँ क्या हैं जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो? ज़रा मुझे दिखाओ तो सही कि ज़मीन में उन्होंने क्या पैदा किया, या आसमानों की तख्लीक व तदबीर में उनका कोई हिस्सा है? इससे पहले आई हुई किताब या इल्म तुम्हारे पास हो तो वही लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो। आखिर उस शख्स से ज़्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। और जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे उस वक्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी इबादत के मुनकिर होंगे। यहाँ उन माबूदों का ज़िक्र किया गया है जिनको ये पूजते हैं और वो कोई इख्तियारात नहीं रखते। और किस चीज़ का इख्तियार? कि ज़मीन और आसमान के बनाने का या तदबीर में उनका कोई हिस्सा। और इसी बिना पर उनको जो ये पुकारते हैं कि वो माबूद हैं, खुदा हैं, तो वो इनकी दरख्वास्तों पर सुनकर कोई जवाब भी नहीं दे सकते। और जब ये वहाँ जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि तुम वही हो जिन्हें दुनिया में पूजा जाता था, तो वो कहेंगे कि हमने तो नहीं कहा था कि तुम हमें पुकारो, हमें माबूद समझो, ये तो तुमने खुद किया। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं और हक़ इनके सामने आ जाता है तो ये काफिर लोग उसके मुतालिक कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या उनका कहना ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से कभी ना बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफ़ी है और वो बड़ा दरगुज़र करने वाला और रहीम है। अल्लाह का रहम और उसका दरगुज़र क्या है कि लोग ना फरमानियों के बावजूद, बदआमालियों के बावजूद ज़मीन में ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं और अल्लाह ताला को मानते हैं मगर अमल में अपनी मर्ज़ियाँ करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का रहम है कि जो वो पकड़ नहीं रहा है। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं। और निराले से मुराद ये कि पहले जो पैगंबर आए वो सब भी इंसान थे,
ان میں بھی کوئی خدائی صفات اپنی طرف سے نہیں تھیں، بلکہ وہ بھی رسول تھے اور میں بھی رسول ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی گئی ہے۔ میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا کچھ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں گواہ سے مراد کوئی خاص شخص نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا ایک عام آدمی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو تعلیم تمہارے سامنے آئی ہے، اور تعلیم سے مراد کیا ہے کہ جو پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے آگے نہ بڑھتے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت اور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بد نصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جن اور انسانوں کے جو ٹولے اسی طرح کے گزرے ہیں انہی میں یہ جا کر شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کیں ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بتایا کہ جو
دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا میں ان کے لیے خاص دعا یہ ہے کہ والدین پر رحم فرما اور میں وہ عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، یعنی اپنے والدین کے ساتھ جو نیکی اور بھلائی کا سلوک کرتا ہے اور کر لے نیکی بھلائی کا سلوک تو اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے، تو آگے چل کر اس کی اولاد بھی ان کے لیے ویسا ہی عمل کرتی ہے۔ اور جو والدین کی باتوں پر تنگ آ کر طرح طرح کے الفاظ منہ سے نکالیں، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ان لوگوں کے گروہوں میں شامل ہوں گے جو خسارے میں رہ جانے والے ہیں اور آگ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ تو عمل کی بنا پر ہی فیصلہ ہوگا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اس میں جو بتایا گیا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، یعنی اس بات کا علم کہ تم پر عذاب کب بھیجا جائے گا اور کب تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کرے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی وہ سمجھے کہ یہ بادل ہے جو ان کی وادیوں میں سیراب کرنے کے لیے آیا ہے، اور حقیقت میں وہ ہوا کا طوفان تھا جو انہیں برباد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کا بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر وہ نہ کام ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھا تھا اور معبود بنایا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھ چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہی اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ یہاں اس واقعے کا ذکر ہے جو طائف سے مکہ آتے ہوئے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے کے لیے ٹھہر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی تھی، اور جن جو ہیں یہ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے قرآن سننے کے بعد محسوس کیا کہ یہ تو وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء بھی دیتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے وہ اس کتاب اور اس کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر یہ تبلیغ کی کہ آج ہم نے ایسا پیغام سنا ہے جو پہلے بھی کتابوں میں دیا جا چکا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کے بناتے ہوئے وہ تھکا نہیں، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں ایک دن یا گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے، بات پہنچا دی گئی ہے، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتاتا ہے۔ پس جب ان کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ حکم لڑائی کا حکم آ جانے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے نازل ہوا۔ جب کافروں سے مٹ بھیڑ ہو، یہ جو الفاظ ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کے ہونے سے پہلے ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب وہ ہو تو مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنی توجہ دشمن کی جنگی طاقت اچھی طرح توڑ دینے پر صرف کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا جائے ان کے معاملے میں مسلمانوں کو یہ بھی اختیار ہے کہ فدیہ لے کر یا اپنے قیدیوں کا تبادلہ کر کے انہیں چھوڑ دیں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ قید میں رکھ کر ان سے احسان کا برتاؤ کریں یا مناسب ہو تو احسان کے طور پر انہیں رہا کر دیں۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نبٹ لیتا، مگر اس نے اختیار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور اس جنت میں داخل کرے گا
جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ باطل پرستوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو محض باطل پرستوں کی سرکوبی کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک زلزلے کے ساتھ چشمے زدن میں ایک دم یہ سب کچھ کر سکتا ہے کہ باطل پرستوں کو ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دم ختم نہیں کیا اور ہر ایک کو کردار کے لحاظ سے پہلے اختیار دیا، اور ان کے کردار کے لحاظ سے جس مقام اور مرتبہ کا وہ مستحق ہوگا اس کو وہی مقام اور مرتبہ دیا جائے گا، اور جو بہترین اعمال کرنے والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور حق کو سر بلند کرنے کے کام میں حصہ لینا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں، اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے۔ یہ کہ جس تباہی سے کافر دوچار ہو رہے ہیں اس میں ان کی تباہی صرف دنیا کے عذاب پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ تباہی، یہ عذاب ان کے لیے آخرت کا جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، یعنی جب مکہ سے قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے طرح طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ ان لوگوں کی طرح وہ شخص ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ بہترین عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی، ٹھنڈے پانی کی اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور یہ دودھ جو ہے جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، اور وہ جو شراب ہوگی وہ پھلوں کو سڑا کر کشید نہ کی گئی ہوگی، اور شہد مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہوا نہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں قدرتی چشموں سے نکلیں گی اور نہریں ہوں گی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ کفار اور منافقین اور منکرین اہل کتاب ان کا ذکر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن مجید کی آیات سنتے تھے، مگر چونکہ ان کے دل ان مضامین سے دور تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، تو جب باہر نکلتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو قصور کے لیے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہاں معافی مانگنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو اخلاق سکھائے گئے ہیں اس میں سے سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی اور عبادات کرنے میں مبتلا ہو اور دین کی خاطر اپنی جان کو کھپا دے اور اسی کوشش میں لگا رہے، اور جب اس کوشش میں لگا ہو تو یہ ظلم نہ کرے کہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ کر لیا، بلکہ وہ ہمیشہ یہی سوچے کہ میرے مالک کا مجھ پر احسان ہے کہ میں نے جو عمل کیا یہ میرے مالک کا مجھ پر حق تھا اور میں حق ادا نہیں کر سکا، اور ہر وقت اپنے قصور کا اعتراف کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں کہ تیری خدمت میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اسے درگزر فرما۔ یہی یہاں اصل روح بتائی گئی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا کر باقی تمام لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی نیکیاں کر کے عبادات کر کے فخر نہ کرے، بلکہ نیکی کے قبول ہونے کی دعا کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی کوشش سے کیا، یہ اس رب کا کرم ہے جس نے نیکی کی توفیق دی اور نیکی کا کام کیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ جو لوگ سچے مسلمان تھے وہ تو قتال کا حکم آنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن جو لوگ ایمان کے بغیر مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے اور جب قتال کا، جنگ کا حکم آیا تو سن کر ان کی جان پر بن گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو آسان بنا دیا، جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اس طریقے پر ان کے سب اعمال ضائع کر دیے گئے۔ یہ اس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی طرف دعوت دی اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ مانتے نہیں تھے اور وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے اور اپنی اولاد کو زندہ دفن کرتے اور زمین میں ظلم و فساد
کرتے پھرتے تھے، اور وہ کہ جو ایمان کا اقرار کرنے اور مسلمان کے گروہ میں شامل ہو جانے کے باوجود اندر ہی اندر ان کے دلوں میں ایسے خیالات تھے کہ جس سے مسلمانوں کی طرف ان کی توجہ بالکل نہیں تھی، محبت ان کے ساتھ نہیں تھی، اور جب اپنے ساتھیوں کی طرف جاتے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارا ہی ساتھ دیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلسوں میں بھی جاتے تھے، سنتے بھی تھے، مگر دل سے اپنے ساتھیوں کو ہی احساس دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جو مسلمان ظاہری طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، ان کی ساری عبادات، نیکیاں جو ظاہری طور پر وہ مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے، وہ سب کے سب ضائع ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم اتنے ہلکے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو، اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر وہ کہیں تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ اور دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہاں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی اطاعت نہیں کرتے، یعنی صرف ظاہری اطاعت، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اتباع نہیں کرتے، تو ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی چھوٹی سی بستی میں اسلام کی دعوت دی تو وہاں چند سو مہاجرین اور انصار جو تھے ان کا مقابلہ قریش کے طاقتور قبیلے سے نہیں بلکہ تمام عرب کے کفار و مشرکین سے تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہمت ہار کر ان دشمنوں سے صلح کی درخواست نہ کرنے لگو، بلکہ سر دھر کی بازی لگا دو اور ان کے سامنے آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، کیونکہ اس نے تمہیں دیا ہے، تم اس کی راہ میں خرچ کرو، بخل نہ کرو، اور جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفتح۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے، اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ یعنی فتح مبین جسے کہا گیا، صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح کی خوشخبری سنائی گئی تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا گیا ہے۔ تو اس میں ہم نے وہ تمام شرائط جو تھیں کفار سے جو ہوئی تھی ہم نے تو مان لی تھی، لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صلح در حقیقت ایک بہت بڑی فتح تھی۔ تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبینہ اسی کو کہا گیا۔ اور پھر جو فتح اور کامرانی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جو لوگ نکلے تھے اور 19 سال سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے تھے،
اور ان میں کچھ ایسی لوگوں میں خامیاں بھی تھیں، تو ان خامیوں کو جانتے ہوئے بھی کوشش کرتے رہے تو ان ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. یعنی پہلے جو بھی کمی کوتاہیاں تھیں ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور سیدھا راستے پر ہی رکھے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و کامرانی کا راستہ دکھانے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہے راستہ جو کامیابی اور کامرانی کا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ساتھ نکلے تھے حدیبیہ کے مقام پر، جو سکینت بتائی گئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر جو حالات پیش آئے تھے اس میں صحابہ کرام اشتعال انگیز تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر کیا. تو حدیبیہ کے مقام پر صبر کو یہاں سکینت کہا گیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، خوشخبری دینے والا، خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اور شہادت کس چیز کی؟ حق کی شہادت دینے والا. اور خوشخبری کس چیز کی؟ کہ جو اچھے اعمال کی بنا پر جنت عطا کی جائے گی. اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور بیعت سے مراد یہ وہ بیعت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ، کہ جو حدیبیہ کے مقام پر گئے تھے اور لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور انہیں تو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں معلوم کیا کہ شہادت کا معاملہ اگر صحیح ثابت ہوا تو مسلمان یہیں اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے، خواہ نتیجے میں وہ سارے ہی کیوں نہ مریں. اور پھر جس بات پر اس وقت لوگ بیعت کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ، اور یہ بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی تھی. یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. یہاں اطراف مدینہ کے لوگوں کا بتایا گیا ہے کہ جنہیں عمرے کی تیاری شروع کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، مگر وہ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود صرف اس لیے گھروں سے نہ نکلے کہ انہیں اپنی جان عزیز تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس موقع پر قریش کے گھر جو ہیں بال بچے ان کی فکر ان کو اتنی زیادہ تھی اور وہ ان کو جان سے زیادہ عزیز تھی کہ جو عمرے کے لیے جانا انہیں موت کے منہ میں جانا لگ رہا تھا. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے.
جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو۔ حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ یعنی عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ لوگ جو آج خطرے کی مہم کی وجہ سے جانے سے جی چرا رہے ہیں، یعنی جب انہیں لے جانے کا کہا گیا تو وہ جانے کو برا سمجھ رہے تھے اور ظاہر یہ کر رہے تھے کہ ہماری مجبوریاں ہیں، اور ان کو دیکھنا کہ جب فتح ہوگی اور مال غنیمت ملے گا تو اس وقت یہ دوڑے چلے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے سکینت نازل فرمائی۔ اور سکینت یہ کہ دل کی کیفیت، یعنی دل میں سکون عطا فرمایا، اور یعنی جب کوئی عظیم مقصد پورا ہو جائے اور اس کے بعد سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے تو اور خوف اور گھبراہٹ کے بعد سکون مل جاتا ہے۔ ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اور یہ عنقریب حاصل کرنا، اس سے مراد یہ کہ خیبر کی فتح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے خیبر فتح ہوگا اور مال غنیمت ملے گا۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ اور لوگوں کے ہاتھ اٹھنے سے روک دینے سے مراد یہ ہے کہ جو خیبر کے بعد کی فتوحات تھیں ان کے بارے میں بتایا گیا، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جس پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے ہو، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اور یہاں فتح مبین سے مراد جو ہے صلح حدیبیہ ہے، اور کفار قریش کو یہ ہمت نہ دی کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر تم سے لڑتے، حالانکہ ظاہری حالات جو تھے وہ ایسے نظر آ رہے تھے کہ بہتر پوزیشن میں تھے، لیکن اس وقت جنگی نقطہ نظر نہ تھا، اور بظاہر یوں نظر آ رہا تھا کہ اس وقت یہ کم ہے۔ یہ کافر لوگ اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک پہنچنے نہ دیا۔ یعنی جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے ہدی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے اور وہاں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مکہ فتح ہوگا، اور ابھی تو مکہ قابو میں نہیں آیا، مگر اللہ کے حکم سے اس حدیبیہ کے بعد، حدیبیہ کے مقام کے بعد سے واپس جانے کے بعد مکہ فتح ہوگا۔
اگر مکہ میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یعنی مصلحت تھی، اور حدیبیہ کے مقام میں مصلحت کیا تھی کہ وہاں کوئی جنگ نہ ہوئی تھی، اور قریش جو سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ کے لیے آئے ہیں، حالانکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا۔ اور مکہ معظمہ میں اس وقت بہت سے مسلمان مرد عورتیں ایسے تھے جنہوں نے یا تو اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، یا جن کا ایمان تو معلوم تھا مگر وہ اپنی بے بسی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ تو اس حالت میں اگر جنگ ہوتی تو مسلمان کفار کو مارتے اور مکہ معظمہ میں داخل ہوتے، تو کفار کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان بھی نادانستگی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے۔ اور اس مصلحت کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دلوا کر مکہ فتح نہیں کرنا تھا، بلکہ کسی بھی قسم کی مزاحمت کے بغیر پورا قبیلہ اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ یعنی جنگ کر کے مکہ فتح نہیں ہوا، اور اس جو شرائط تھیں ان شرائط کو پورا کر کے، اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو سارے قبیلوں کو اعلان کر دیا گیا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ الرَّسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا کر دکھایا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے دلوں میں سوال کھٹک رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پھر یہ کیا ہوا کہ ہم سب کو روک لیا گیا اور عمرہ ادا نہ کرنے دیا گیا، اور عمرہ ادا کیے بغیر ہم واپس جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ وعدہ اگلے سال ذی قعدہ 7 ہجری میں پورا ہوا، اور یہ عمرہ جو ادا کیا گیا یہ عمرۃ القضاء کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اللہ کی گواہی سے مراد یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ صلح لکھا جا رہا تھا تو اس وقت کفار جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھنے پر اعتراض کر رہے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ رسول کا رسول ہونا ایک حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واضح نہیں ہوتا۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اور ان کے رسول ہونے پر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ جب تم دیکھو گے کہ انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور مومنوں پر رحیم ہیں، مومنوں پر نرم ہیں۔ اور یہ نہیں کہ کفار جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم ہونے پر ان کو اپنی طرف موڑ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ جن کے نشان ہیں تو چہروں پر نشان سے مراد یہ کوئی ایسے نشان نہیں جو کھود کر لگائے گئے ہوں، بلکہ یہ خدا پرستی
کے نشان ہیں کہ جن کی چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا پرستی میں مشغول رہنے والے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے اور اس کو خوشنودی حاصل کرنے کی طلب میں ہر وقت اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ ان کی صفت تورات اور انجیل میں مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ بڑھی، پھر تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی جو مثال دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جو اس کے احکامات کو مانتے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح ایک بیج ڈالا جائے اور بیج سے پودا نکلے، کونپل نکلے، تنا نکلے، درخت بنے اور اس سے پھر پھل حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجرات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے آگے بڑھ کر نہ چلو، مقدم اپنے آپ کو نہ سمجھو اور اپنے تمام معاملات میں تمام فیصلے خود نہ کرنے لگو، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کے متعلق کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر یہ لوگ جو بدوی لوگ آتے اور پکارتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز کے ساتھ، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرو اور انہیں اتنی زور زور سے آوازیں دے دے کر مت بلایا کرو اور صبر کرو، جب وہ باہر نکل آئیں تو ان سے بات کیا کرو۔ اور ایسے ناشائستہ لوگ جو اس طرح زور زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت برا لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کیسے پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی کہ یہ انتظار کریں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائیں تو اس وقت نکل جب آئیں تو پھر بات کریں۔ اور مسلمانوں کو یہ اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اور اس میں کوئی خبر دی جائے تو اس خبر کی تحقیق کی جائے، کہ فوراً ہر ایک کی بات کو نہ مان لیا جائے، اس خبر کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ اور جو کوئی بات مان لیا کریں تو مشکلات میں مبتلا ہو جب مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو نفرت کرنے والا بنا دیا، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راہ راست پر ہیں، اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اہل ایمان میں سے اگر دو گروہ لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرانی ضروری ہے، اور مومن کا بھائی ہے، کوئی مومن مسلمان دوسرے سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، اور اگر کسی کی کوئی لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے اور عدل کے ساتھ کروائی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ یہاں مذاق اڑانے کے بارے میں بتایا گیا کہ محض زبان سے مذاق اڑانا نہیں، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اشارے کرنا، اس کے کام یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا، کسی کے نقص یا عیب تلاش کرنا اور دوسرے لوگوں کو ان عیوب کی طرف توجہ دلانا تاکہ دوسرے بھی ہنسیں، اور یہ سب ہنسی مذاق میں ہی شامل ہوں گے۔ اور جو کوئی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارے، اور اس میں یہ کہ کسی پر پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض کرنا، عیب چینی کرنا، کھلم کھلا یا زیر لب اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا، یہ سب افعال جو ہیں یہ برے فسق کے کاموں میں سے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے، یعنی کسی کو ایسے القاب سے نہ پکارا جائے اور کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھا جائے اور کسی کی ٹوہ نہ لگائی جائے، یعنی کسی کے کام کے معاملے میں یا کسی چیز کے بارے میں تجسس کرنا، کوئی ایسے تجسس نہ کیے جائیں، راز نہ تلاش کیے جائیں، عیب نہ تلاش کیے جائیں، اور بعض گمان جو ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی تو بہتان لگایا، اور یہ بہتان تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا۔ یعنی جو بدوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو یہ زبان سے صرف کہتے ہیں کہ لائے، ابھی دل سے مان کر عمل نہیں بدلتے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ تم اللہ پر احسان رکھتے ہو، اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو عقل سے دور کی بات ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب میں ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ منکرین کا اعتراض یہ تھا، سب سے پہلا اعتراض تو یہ کہ یہ رسول جو ہے یہ انہی میں سے کیوں ہیں، یہ فرشتہ کیوں نہیں ہیں، یا ان کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تھا، فرشتہ آ کر ہمیں بتاتا کہ یہ رسول ہیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی جو خبر دیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہماری تو عقل سے سمجھ سے باہر ہے یہ بات، جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ در تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد، فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ کرامن کاتبین جو انسان کی ہر حرکت کو، سوچ کو، خیال کو، وسوسے کو لکھ رہے ہیں۔ پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم کے ہر کٹے کافر کو جو حق سے دشمنی رکھتا ہے، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا، اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنائے بیٹھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوندا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی برے انجام سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔
یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور ہے، اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ہمارے پاس اس زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ وہ کوئی جائے پناہ نہ پا سکے۔ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے، اور اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکن نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، اور پھر اس کی تسبیح کرو سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی فجر، ظہر کی نمازیں، یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کی نمازوں میں مغرب، عشاء اور تہجد، اور اس کے علاوہ بھی نوافل ادا کرتے رہو۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب سے پکارے گا، جس دن تمام لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، ہم ہی زندگی بخشنے والے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف ان سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والی ہے۔ یعنی قسم کھائی جا رہی ہے، اور قسم کس چیز کی کہ جو یہ پورا نظام ہے باقاعدگی کے ساتھ بارش کا عظیم الشان ضابطہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، اور اس میں تم دیکھتے ہو کہ کس طرح بادل آتے ہیں اور پھر بارش برسائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو اپنا مزہ اس فتنے کا، اور یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیک تھے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے اس دن خوشی خوشی جنت میں جائیں گے، اور اپنے اعمال کی بنا پر وہ نیکیاں کرنے والے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، کم سوتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں۔ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں سے تمہارا رزق اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے اور ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تم خود بولتے ہو، جس طرح تمہارا بولنے پر تمہیں یقین ہے کہ جو بول رہے ہو وہ صحیح بول رہے ہو، اسی طرح اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو بتایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا قصہ تمہیں پہنچا؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں؟ پھر وہ دل میں ڈرا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سارہ جو 90 سال کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے، اور اس وقت جب انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تو انہوں حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔